अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो जो है वो अपने ख़ास मद्दाहों, अपने सपोर्टरों और अपने साथियों के लिए और उन लोगों के लिए जो दुश्मनान अनासिर हैं और किसी न किसी तरह से चाहते हैं वो दुश्मन अनासिर की लोग जो एक अच्छे कॉज के सपोर्ट में, हिमायत में चले हैं, वो किसी भी तरह से पीछे हट जाएं। धमकियां दे करके, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को वायरल करके, गाली गलौज करके, वाहियात बातें करके, चंद हर्राफा सिफत खातिन को आगे बढ़ा करके उनसे बकवास, लायानी और तोहमत ज़दा बातें करके हमको पीछे हटा लें, ऐसी उनकी ख्वाहिशें हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है। और इस वीडियो में सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ अपने दोस्तों से कि देखो, जब हम किसी कॉज, किसी मकसद और किसी मुहिम के साथ जुड़े होते हैं तो हमें सबसे पहले ये पता होता है कि हम किस के लिए आगे बढ़ रहे हैं और क्या हमारे मकासद हैं और हमारे दिल में उसके ताई क्या जज्बात हैं। लेकिन जब इन जज्बात के ख़िलाफ़ लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी समझिए कि हार हो रही है, उनके मकासद चल नहीं पा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है, उनके गंदे मकासद पर चोट पहुंच रही है आप साथ देने वालों की नीयत के बदौलत, नीयत के बदले में, तो वो लोग आपको धमकियां देते हैं, गीदड़ भभकियां देते हैं और किसी तरह से चाहते हैं कि आप पीछे हट जाएं और पूरा मैदान खाली हो जाए। और ये गीदड़ लोग अपने मनमाने तरीके से पूरे मैदान में अपने अपने अंदाज में हर्राफा सिफत लोगों से और हर्राफा सिफत ख्वातीन के मदद से वो दंदनाते फिरे, ऐसी इनकी ख्वाहिश होती है। इसमें ये अलग अलग तरीके के हरबे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आपको डराने के लिए, आपके घर पहुंचने के लिए 10, 20, 25, 50 लोगों को का मजमा बना करके आप पर हमला करने के लिए, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आपके ख़िलाफ़ आजमाई जाती हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि चूँकि आप अहले तौहीद हैं, मुस्लिम उम्मा है, इसलिए आपके लिए सबसे बड़ी दलाइल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल और अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन आपके लिए मशाल राह होती हैं और आपकी अच्छी सच्ची सोच होती है जो कि आपको आगे लेकर के बढ़ती है। लिहाजा कुछ बातें बाद में करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक गाली देना ज़ुबानी हो या तहरीरी, बहर सूरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को गाली देने वालों को गुनाह कबीरा करार दिया है। ठीक है। और मुनाफिक की निशानियों में से एक निशानी ये बताई है कि जब वो झगड़ा करे तो गाली गलौज पर उतर आए। लिहाजा उसके कमज़ोरी के लिए और उसकी बददियानती के लिए इससे बड़ी और दलील क्या होगी कि वो कबीरा गुनाह करता है, वो कमज़ोर है, वो नातवा है गाली देने वाला, वो गलत अलकाब, गलत अल्फाज, हर्राफा सिफत अपनी दिखाने वाला शख्स या खातिन जो हैं वो किसी न किसी तरह से अपनी कमज़ोरी का, अपनी मुनाफिकत का और अपने गुनाहगार होने का सबूत देते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से एक गैर मुतज़लज़ल ईमान रखने वाले शख्स के लिए बहुत सारी समझिए कि सवाब के भी हकदार बताए गए हैं। जैसा कि चंद जगहों पर बताया जाता है कि जब एक इंसान आपको बिला किसी मकसद के और बिला किसी मतलब के या किसी भी तरह से गाली देता है तो गोया वो अपने उन सवाब को जो उसने कभी कभार किए होंगे उनको आपके हक़ में कर देता है, और जब गाली देता है तो वह आपके गुनाहों को उसके ज़रिए से कम कर देता है। तो ये चीज़ उखरवी एतबार से भी बेहतर साबित होता है। और आपके लिए यहाँ पर बहुत सारे मैदान में आप होंगे, उसमें आपको गाली गलौज की, धमकियों की, तमाम चीज़ें वायरल करने की, आपकी पर्सनल लाइफ के तमाम चीज़ें, बहन बेटियों, भाइयों और अकरबा ख़ानदान वालों की चीज़ों को वायरल करके आपको आपकी हिम्मत को पस्पा करने की कोशिश की जाएगी। लिहाजा इन सब चीज़ों से इतना समझना है कि अगर वो शख्स दलील रखता, अगर वो शख्स मजबूती रखता तो उसको गाली देने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो शख्स किसी भी तरह से मजबूती पाता तो आपसे दलील से बात करता, गाली गलौज से बात नहीं करता। लिहाजा बहुत सारे दोस्तों ने दरमियान में फ़ोन करके कहा कि किसी को भी शख्सी तौर पर उसका नाम लेना आपको महदूद कर देता है। लिहाजा मैं यहाँ एक हर्राफा जो कि जिसको कि छोड़ा गया है बाकायदा सोशल मीडिया पर आपको गाली देने के लिए और हमको गाली देने के लिए, तो लिहाजा वो बद्दुआओं से, लानत व मलामत से और तमाम तरह की चीज़ों से आप पर हमला आवर हो रहे हैं,
وہ بددیانت خیانت دار لوگ کچھ حرافہ صفت خواتین کو مارکیٹ میں سوشل میڈیا پر چھوڑ کر رکھے ہوئے ہیں. یہ حرافہ صفت لوگ اپنے شوہر کو کھا جانے والی، دو شوہروں کو کھا جانے والی خواتین وہ ہم کو گالیاں دیتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ یہ اس کے ایمان، اس کے جذبات پسپا کر دیں. ہم جس طرح سے سپورٹ کرتے ہیں کچھ لوگوں کا، اس سے پیچھے ہٹ جائیں. لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. تم جیسی حرافہ خواتین، تم جیسے بددیانت لوگ، تم جیسے حرامی لوگ بہت سارے آئے اور چلے گئے. الحمدللہ آج تک سوائے ہمارے جذبات کو بھڑکانے اور ہمارے حوصلوں کو مضبوط کرنے کے سوا تم سے کچھ ہو نہیں سکا. اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک بہتر کاز کے لیے، حمایت کے لیے اور پوری طرح سے دیانتداری سے اس کا ساتھ دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. لہٰذا اپنے تمام سپورٹروں کو اور اپنے تمام ساتھیوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ گالیاں، یہ تمام طرح کے فون اور دھمکیوں کے کال اور تمام چیزیں، یہ صرف اور صرف آپ کو ڈرانے اور مرعوب کرنے کی کوششیں ہیں. لہٰذا میں بتانا چاہوں گا، اپنی کچھ پرسنل لائف کی باتیں بھی یہاں پر رکھوں گا، کچھ اپنے تجربات اور اپنے مشاہدات اور مطالعات بھی سامنے رکھوں گا. یہ حرافہ خواتین، ایک حرافہ خاتون کی آڈیو سنا کر کے میں آپ لوگوں سے مزید اور بات کروں گا. دیکھ موتی کیسی موت مرا بیچارہ بچہ، جوان بچہ ہے، کیسی موت مرا. اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے. اور دیکھ تو ہے نا بھڑوا گیری کر کر کے تو کتنا بڑا عذابی بن گیا ہے. ہاں تو بھی ہے نا، اس کی ایسی موت تو تیرے کو نہیں ملے. اللہ کرے تو یہ جو بھی خواتین بول رہی ہے، جب اس کے محلوں میں، اس کے آس پاس اقربا میں کس طرح کی لعنتی باتیں کرتی ہے. جے حرافہ تو بھی مرے گی اور تمہارے تمام اعزاء اقربا بھی مریں گے. اور تمہارے اوپر تو یہاں تک کا الزام ہے کہ تم نے اپنے شوہر کو مار ڈالا، اپنے شوہر کو جیتے جیت گھسیٹ کر کے مارا. اس کی بددیانتی یہ ہے کہ آج اس کی اولاد جو ہے یہ دوسروں کو اپنے گریبان میں یہ حرافہ نہیں جھانکتی ہے. یہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتی ہے کہ اس کے گھر میں کون سی لعنت برس رہی ہے. دوسروں کو مرنے، سڑنے، کیڑے پڑنے کی بددعائیں کرتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ حرافائیں جو گالیاں دیتی ہیں، گالیوں کا جو مدد لیتی ہیں، ان کو بہت بہت عاجزانہ طور پر ان کی تمام بددیانتی، تمام گالی گلوچ کے باوجود میں اتنا کہتا ہوں کہ اگر تمہارے پاس اتنا ایمان اور عقیدہ ہے تو تم اپنے گھر میں بستر مرگ میں پڑے ہوئے پیشاب پیخانہ گھر میں کرنے والے اولاد کے لیے تم دعائیں کر لو. تم بددعاؤں کی جگہ پر تمہیں ان سب چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. تم اگر اہل ایمان ہو، تم اہل عقیدہ ہو، تو اس بات کا ثبوت دو کہ جائے نماز پر اور تمام اٹھتے بیٹھتے تمام حرکات و سکنات میں ان حرافاؤں کو بد دعائیں دینے کے بجائے اپنے ان آل و اولاد کے لیے جو کہ بستر مرگ، یہ جو بھی حرافہ خالہ ہے، اس کے اپنے گھر میں ایک بچہ مرگی اور پیرالائز کا شکار ہے اور یہ دوسروں کے لیے خواہش کرتی ہے کہ وہ سڑ جائے، مر جائے، گل جائے ایکسیڈنٹ کا. ارے ایک دن حرافہ ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا ہے. حرافہ تم بھی جب مرو گی تو تمہاری بدن سے کوئی شیرہ نہیں نکلے گا، تمہاری بدن سے 24 گھنٹے کے بعد کیڑے ہی نکلیں گے. دنیا کا یہ اصول ہے کہ ہر شخص کو مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو مرنا ہے اور ہر شخص کو کیڑے مکوڑے کا غذا بننا ہے. اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. لہذا حرافہ تمہیں بھی کیڑے مکوڑوں کی غذا بننا ہے. اور دیکھو موتی الرحمان، دیکھ تیری آپا کا حال، در بدر بھٹک رہی. ابھی یہ کوٹ سے وہ کوٹ سے یہ کوٹ، اب بمبئی بھی آنے والی ہے. دیکھ کس کے چپل گھس رہے. موتی الرحمان، چپل کس کے گھس رہے ہیں، کون ہاتھوں میں لے کر کے چپل گھوم رہا ہے، یہ تو دنیا جانتی ہے. سوشل میڈیا اس بات کا گواہ ہے. اور پوری طرح سے یہ بات واضح ہے کہ یہ حرافہ جب کہتی ہے کہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تیری پریشانیاں، تیری لعنت و ملامت ہم نہیں سننا چاہتے ہیں، لہٰذا آ اور اپنے پیسے لے کر کے جا، تو یہ حرافہ کہتی ہے کہ ہمیں ہمارے پیسوں کے 4 گنا زیادہ چاہیے. حالانکہ 8 لاکھ کا اس کا انویسٹمنٹ کمپنی میں، اور اس نے جو ہے 2015 میں اپنا انویسٹمنٹ کیا، 2.5 لاکھ روپے اس نے کلیکشن کیے، انکم کیے، پروفٹ کمائے. اور جب اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم کمپلینر ہو، کمپلین کے مطابق جتنا تم نے انکم کر لیا ہے اتنا سیٹلمنٹ کر کے باقی کے اپنے پیسے لے جاؤ. ہندوستان کے قانون میں یہ چیز درج ہے. تو یہ کہتی کہ نہیں، ہمیں 8 کا 32 چاہیے، ہم 8 کا 6 نہیں لیں گے، ہم وہ پروفٹ نہیں کٹ کریں گے. لہٰذا
اس طرح کے لوگوں کا سود خور ملعون حرافاؤں کو اور ان کے بیک پر کام کرنے والے خواتین کو آگے بڑھا کر کے ان سے گالی گلوچ کرنے والے تم لعنتی سود خور صفت کے لوگ، یہ سمجھ لو کہ تمہیں ایک سود سے پاک تجارت میں دعوت نہیں دی گئی تھی، بلایا نہیں گیا تھا۔ میں نے ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں پایا ہے کہ کسی کو بلایا گیا ہو۔ ہر شخص اپنی مرضی سے اپنی دستخط، اپنے معاہدے، شرائط اور ضوابط پر دستخط کر کے اس کی اپنی مرضی کے مطابق سرمایہ کاری کی گئی تھی، انویسٹمنٹ کیا گیا تھا، کسی کو بلایا نہیں گیا تھا۔ ایز اے پارٹنرشپ اسلامی تجارت میں حصہ داری کے لیے مدعو نہیں کیا گیا تھا، آپ نے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ بہت سارے ایسے ملعونوں نے 25-50 کروڑ روپے لے کر کے کمپنی میں شمولیت کی، اپنی خواہش کا اظہار کیا، لیکن ان کو منع کر دیا گیا کیونکہ ان کے پاس آلریڈی جو ہے انکم کے سورسز ہیں، تبھی تو اتنی بڑی ان کے پاس امانتیں موجود ہیں۔ لیکن چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جن کے پاس شوہر نہیں، جیسے یہ حرافہ خالہ جو ہیں، انہوں نے اپنی شوہر کو کھا لیا اور زندہ نکل لیا، ایسے لوگوں کے لیے کہ مطلب چلو ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مرضی سے، یہ شرائط 17 یا 19 شرائط تھے جس میں کہ برابر کی شراکت داری تھی۔ اگر نفع ہوتا ہے نفع تو نقصان ہوتا ہے نقصان، اور وہاں پر یہ ہوتا ہے جب آپ ایک دوست کے ساتھ یا ایک کسی بھی شخص کے ساتھ پارٹنرشپ اختیار کرتے ہیں تو اس کا وصول کیا ہوتا ہے، 1-2 سال کا بچہ بھی بتا دے گا بھائی نفع ہوگا تو نفع، نقصان ہوگا تو نقصان، دونوں میں اپنی شراکت داری ہوگی، اور یہی اسلامی نظام و ضابطہ بھی کہتا ہے۔ لیکن یہ حرافائیں کہتی ہیں کہ ہمیں 8-24 8-32 اور پتہ نہیں کتنے گناہ اور فیصد زیادہ چاہیے، لہٰذا ان حرافاؤں کی بددیانتی کو اور بددعاؤں کو دیکھیے۔ السلام علیکم۔ مطیع الرحمان کو مبارکباد دو، بولی تھی میں تیری آپا کو یہاں پر لاؤں گی کسی پہ، حالانکہ ٹائم تیرے کو بھی آنا پڑے گا، تیرے کو بھی بلاوا آئے گا میری طرف سے، فکر مت کر۔ اب یہ مطیع الرحمان بہت ناچ رہا تھا نا۔ مجھے بلاوا آئے گا، میں کہتا ہوں حرافہ خالہ، مجھے بلانے سے بہتر ہے آپ اپنے پیسے نکلوانے میں وہ طاقت، وہ توانائی، وہ ارجا اور وہ تمام طرح کی انرجی آپ اس چیز میں استعمال کر لیجئے جس سے آپ کے گھر میں خوشحالی آئے۔ آپ جو جھاڑو پوچھا کا جو ہے کام کرتی ہیں کسی دکان و مکان میں، کئی ایک ایسا سننے میں آیا ہے، تو آپ اس سے نجات پائیں۔ آپ یہ کوشش کر لیجئے، مجھے قید کرا کے، مجھے زدوکوب کرا کے آپ کو گھنٹہ کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ آپ جو ہے آپ کوشش یہ کیجئے آپ کے 6 نکل رہے تھے، آپ نے لیا نہیں، آپ کے 8 نکل جائیں، آپ کے 8 نہ نکلے، 16 نکل جائے، 32 نکل جائے، 34 نکل جائے، 36 نکل جائے، آپ کوشش اس بات کی کیجئے۔ لیکن کوشش اس بات کی مت کیجئے کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑنے والا۔ ہم اس خاندان اور اس جذبے کے لوگ ہیں جن کی زندگیاں قید و بند میں نکلی ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد سلف صالحین، مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ تعالی کی زندگی کے 7 دنوں میں سے ہر ایک دن جیل میں گزرے۔ ہم اس خاندان، اس قبیلے اور ان کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کے سلف صالحین کی پیروی کرنے والے، اتباع کرنے والے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ ہیں۔ ہم ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا اپنی توانائی، اپنی ارجا اور اپنی انرجی جو ہے ایسی چیزوں میں لگائیے جس سے کہ آپ کو فرصت ملے۔ اور اسی طرح سے میں نے ایک سیریل دیکھا تھا، یہ جو بددعائیں کر رہی ہیں حرافہ خالہ، اس پر کہنا چاہتا ہوں کہ داستان یوسف نام کا ایک سیریل ہوا کرتا ہے، آپ جائیں گے تو دیکھیں گے۔ 2 سے 3 سے 4 پارٹ میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہونی ہوتی ہے تو ان کی والدہ کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے۔ ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو دوسری سمت میں جو حرافائیں ہوتی ہیں، یعنی کہ راہبائیں جو چرچوں کے اور اسی طرح سے جو کافر ہوتے ہیں، ان کی جو عبادت خانقاہوں میں خدمت گزار ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ بددعائیں کرتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آل و اولاد آج جو ہے نیست و نابود ہو جائے گی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو کردار ادا کرنے والا شخص ہے، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے، بہت جائز اور بہت معقول لفظ کہتے ہیں کہ تمہاری دعاؤں سے ہم پیدا نہیں ہوئے، یا ہماری آل و اولاد جو ہے تمہاری دعاؤں سے ہم نہیں کما کھا رہے ہیں اور رزق پا رہے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بدولت، اللہ تعالیٰ کی اور ہماری قسمت کی بدولت ہم چیزیں پا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کھا جی رہے ہیں، تمہاری دعاؤں کی بدولت نہیں ہم جی رہے تھے، لہٰذا تمہاری بد دعاؤں سے ہم نیست و نابود ہو جائیں، تمہاری دعاؤں سے ہم برباد ہو جائیں، تمہاری دعاؤں سے ہم ہلاک اور خسارہ پانے والے بن جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہوتا، میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوتا تو آج فلسطین قضیہ، اسرائیل قضیہ 100 سالوں سے دعاؤں اور بد دعاؤں کے درمیان میں پلا پڑا ہے، لیکن اس پر کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔
لہٰذا یہ بد دعائیں اپنے لیے دعاؤں کا استعمال کرو، جس سے تم نے جس شوہر کو کھا لیا ہے اس شوہر کو کچھ اس کی آتما کو جو ہے سکون ملے۔ اور دوسری بات، تمہارے چندہ کرو، میں کوشش کر دیتا ہوں، تم مجھ سے مطالبہ کرو، جس سے تمہارے بستر مرگ پہ پڑے رہنے والے، پیشاب پیخانہ کرنے والے بچے کو جو ہے اس کے ڈائپر کا انتظام ہو سکے، تمہاری نوکری سے تم کو تھوڑی سی آزادی مل سکے۔ تم ان چیزوں کو، ان اوقات کو، ان وقتوں کو اپنے اس بچے کے سرہانے بیٹھ کر کے دعائیں کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے۔ کسی کو بد دعائیں دے کر کے خود ملعون صفت، حرافہ صفت بننے کا ثبوت سوشل میڈیا پہ تو کم از کم نہ دو۔ عزت و ناموس ایک خاتون کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ اگر اس طرح سے سوشل میڈیا پہ آؤ گی تو 2 دن 4 دن یہ تمہاری چیخنے چلانے والی آڈیوز چلیں گی، لیکن وہ نامہ اعمال میں تمہارے ہمیشہ ہمیش کے لیے لکھ جائے گا۔ اور جو بد دعائیں کر دیتی ہو، کہتے ہیں کہ جو کہتا ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے، وہ چیزیں اگر بہت ساری دنیا میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بد دعائیں دی گئی تمہیں، لیکن اس کے اولاد، اچھا یہ یعقوب علیہ السلام والے جو سیریل میں نے دیکھا، اس رات جس رات حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، وہ حرافہ جو ہوتی ہے وہ بد دعائیں دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، سب اچھے خاصے ہوتے ہیں، لیکن اسی رات میں اس کی عبادت گاہ میں، اس حرافہ کی عبادت گاہ میں آگ لگ جاتا ہے اور وہ حرافہ ہلاک و برباد ہو جاتی ہے۔ تو دعائیں اور بد دعائیں کس طرح سے لگتی ہیں، لہٰذا پازیٹیو میں آئیے اور پازیٹیو رول ادا کیجئے۔ بد دعاؤں کی جگہ پر دعاؤں کا استعمال کیجئے جو کہ آپ کے اپنے حق میں آئے۔ کہیں بد دعائیں کرنے کی پاداش میں خلقت نے اگر اس کو الٹ دیا تو تمہاری مزید بربادی، تم نے تو اپنے شوہر کو کھا ہی لیا ہے، اور تمہاری آج یہ حالت ہے، اور تمہاری اولاد پیشاب اور پیخانہ مرگی جیسی موذی وبا میں مبتلا ہے۔ اس کے لیے دعائیں کرو، ہم بھی دعائیں کریں گے۔ اور اس طرح کی کسی بھی ملعون صفتی کا ایک ثبوت مت دو، کیونکہ یہ ساری اچھی چیزیں نہیں ہیں، اچھی باتیں نہیں ہیں۔ ہم کسی پرسنل پر نہیں آتے، ہمارے بھی پرسنل پر اگر آیا گیا، اور اس کے بعد میں آؤں گا بھی نہیں، کیونکہ میری یہ پہچان نہیں ہے۔ آج تک بہت لوگوں نے الٹا سیدھا کہا، لیکن ہمارا جذبہ یہ ہے کہ ہم آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جائیں گے۔ ہمیں ہمارے راستے سے، جو حق کا راستہ ہے، اس سے ہمیں تمہاری گالیوں سے، تمہاری بد دعاؤں سے، بددنیاتیوں سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اس سے ہمیں جذبہ ہی ملتا ہے، ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ آخر تمہارے ناپاک ارادوں پر میرے اچھے ارادے سے چوٹ نہیں پہنچی ہے، تو تمہارے کلیجے کی جو بھڑاس ہے وہ گالیوں کی شکل میں نکل کیوں رہی ہے۔ یہ چیز ہمارا ماننا ہے، اور اسی کے تحت ہمارے جذبے مزید اور تمہاری گالیوں سے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اچھا کام نہیں کر رہے ہیں تو تمہیں گالی گلوچ دینے کی ضرورت کیوں پڑی، تم خاموش ہو جاتے۔ لہٰذا اپنے تمام سپورٹروں کو، اپنے ساتھیوں کو اس ویڈیو کے ذریعے سے تقویت کے کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں، اور حرافاؤں کو بھی کچھ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تمہاری گالیوں سے انشاءاللہ تعالیٰ، تمہاری بد دعاؤں سے انشاءاللہ تعالیٰ تمہاری ہلاکت و بربادی ہوگی، اور ہمیں تو جذبہ انشاءاللہ تعالیٰ ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ ہم سود سے پاک تجارت اور اچھے کاز کے لیے، اس کے لیے ایک سپورٹر کے طور پر کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ کھڑے رہیں گے۔